रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पारा नंबर 2 जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। हर किस्म की हम्द अल्लाह ही के लिए है, जिसकी तरफ से हम्द शुरू होती है और जिसकी तरफ से हम्द लौट कर जाती है। हर किस्म की हम्द अल्लाह ही के लिए है। इसका ये मतलब है कि दुनिया में किसी की भी कोई भी तारीफ़ की गई तो वो असल में किसकी तारीफ़ है? अल्लाह ताला की। यानी कि अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट ज़ात जो है तारीफ़ के काबिल वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर किसी ने आपको खूबसूरत कह दिया है, किसी ने आपको लंबा कह दिया है, पतला कह दिया है, गोरा कह दिया है, अमीर कह दिया है या नेक कह दिया है, तो ये आपका नहीं अल्लाह ताला की तौफीक से है जो कुछ भी है। क्योंकि अल्टीमेट जो चीज़ है 100% अल्लाह ताला की है, उसमें से अल्लाह ताला जिसको चाहें वो अपनी तरफ से तौफीक दे सकते हैं, जिससे हर चीज़ का आगाज़ होता है। मुब्दी हुआ ना, अल्लाह ताला से हर चीज़ का आगाज़ होता है, और वो आगाज़ भी किस जगह से आगाज़ हुआ वो अल्लाह ताला जानता है। और इसका कभी भी इख्तिताम होने वाला नहीं है, हर चीज़ पलट कर उसी की तरफ जाती है। ये ऐसी आयत है कि मोमिनीन को चाहिए कि ये आयत जो है उनको हर टाइम याद रहनी चाहिए। सॉरी, ये चीज़ कि मैंने लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है। जब आपका ये यकीन होगा ना कि मैंने लौट कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाना है, तो आप दुनिया में जो है कंपैरिजन कम करेंगे। अपने दिल में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सुकून होगा। क्योंकि बहुत से अमीर लोग जो हैं उनके पास सब कुछ होता है, सिर्फ सुकून नहीं होता। इसलिए अपनी खुशियों को, अपने सुकून को डिपेंडेंट करना छोड़ दें। ठीक है, अपने आप को अल्लाह के ऊपर छोड़ दें आप। ठीक है, अल्लाह ताला से कुछ भी मांगना हो आप अल्लाह ताला से मांगे। हर चीज़ ने लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है। जब आपका एंड अल्लाह है तो अल्लाह ही की चीज़ें अपने आगाज़ के साथ हैं और अपने इख्तिताम के साथ हैं। ठीक है, तो आप हर चीज़ में किसको देखना चाहिए? आपको अल्लाह ताला को देखना चाहिए कि आया कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, अल्लाह ताला को ये काम पसंद है, अल्लाह ताला इससे नाराज तो नहीं हो जाएंगे। यानी हर चीज़ को अल्लाह के हिसाब से चलाएं। ठीक है, अल्लाह के मुताबिक अपना टाइम टेबल सेट करें। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो हर चीज़ का खालिक है और वो हर चीज़ पर कारसाज है। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। अच्छा, दूसरे पारे में जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो हमने चार चीज़ें पढ़नी है। एक तो तहवील काबा के बारे में पढ़ना है। तहवील काबा क्या था कि हिजरत मदीना जो थी, इसमें हिजरत मदीना के बाद 16 या 17 माह तक बैतुल मुकद्दस जो है वो किबला रहा था मुसलमानों का। ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चाहत थी कि खाना काबा जो है उसको किबला बना दिया जाए। अल्लाह ताला ने वो ख्वाहिश पूरी कर दी थी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का ताना दिया जाता था कि मोहम्मद, बड़ा तुम नया दीन, नई शरीयत लेकर आए हो, अगर इतने ही सच्चे हो तो तुम हमारे किबला की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम्हारा तो फिर किबला भी नया होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की ये आसमान की तरफ बार बार देखना अल्लाह ताला ने कबूल किया। लोगों लोगों में से बेवकूफ़ ज़रूर कहेंगे किस चीज़ ने उन्हें इनके किबला से फेर दिया, जिसकी तरफ ये रुख करते थे, यानी बैतुल मकदस की तरफ। आप कह दीजिए मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के हैं, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। चूंकि हम तो शॉर्ट तफसीर कर रहे हैं, तो दिल तो करता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जाएं, लेकिन इसमें एक फ़िक़्ह का उसूल जो मेनली मैं आपको बता दूं कि अगर कोई अपने दिल में तहरी करे और ये सोचे कि उसको किबला ना पता चल रहा हो, उसके पास मोबाइल ना हो डायरेक्शन के लिए, और वो गलत किबला की तरफ नमाज पढ़ ले, तो उसकी नमाज फिर भी हो जाती है। उसकी दलील यहाँ से मिलती है, कुल्लिल्लाहिल मशरिक़ वल मगरिब, अल्लाह ताला मशरिक में भी है, अल्लाह ताला मगरिब में है, लेकिन दिल में तहरी करना ज़रूरी है। यानी आप एनालिसिस ज़रूर करें, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि किबला इस तरफ हो सकता है या इस तरफ। फिर जिस तरफ दिल आपका इमाम है, दिल जिस तरफ का, इस तरफ मुंह करके आप नमाज पढ़ लें। इसके बाद हम आयत बर और अबवाब बर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ना है लैसल बिर्रु अन तवल्लु वुजूहकुम। ये आयत बर कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? इसमें तमाम अहकामात, अकायद, इबादात और मामलात, मुआशरत और इखलाकी और इजमाली तौर पर बताए जा चुके हैं। सफ़ा और मरवा की सही करना, मुर्दार का खून, खिंजीर का गोश्त
اور جو بھی چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے ان کی حرمت، یعنی وہ حرام ہے۔ مردار کا خون آپ نہیں کھا سکتے، مردار کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، خون آپ نہیں پی سکتے، تلی کی ایکسیپشن ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ قصاص، وصیت، روزہ، اعتکاف، حرام کمائی، قمری تاریخ، جہاد، حج، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت، شراب، جوا، مشرکین سے نکاح حیض میں جمع کرنا، ایلا کی عورتیں، طلاق والی عورتیں، عدت، رضاعت، مہر، حلالہ، معتدہ سے پیغام نکاح، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر پڑھیں گے، اور جو میری لانگ تفسیر ہے اس میں نے ڈیٹیل میں یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد قصہ تعاون کے بارے میں ہم اس میں دیکھیں گے۔ کچھ لوگوں پر تعاون کی بیماری آ گئی تھی اور ان کو ڈر لگا کہ سب کو تعاون ہو رہا ہے، ہم بھی کہیں مر نہ جائیں، تو انہوں نے ہجرت کر لی۔ سیم ایسا کورونا میں بھی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیج کر ان لوگوں کو موت دے دی، ٹھیک ہے، جو لوگ شہر سے بھاگ رہے تھے موت کے ڈر سے۔ اللہ کا بتانا یہ تھا کہ تم موت سے ڈر کر کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ ایون کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میں وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، تو ایک اچھال آئی اور اس کو اچھال کر لے گئے، وہ فوراً نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے مر گیا۔ پھر ایسا ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی کی دعا کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم اس کے اختتام پہ قصہ طالوت بھی پڑھیں گے کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی تھی۔ طالوت جو تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت دی تھی، ٹھیک ہے، اور جالوت جو تھا وہ خونخوار اور اس طرح کا، جیسے منگولز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، اس طرح کے لوگ تھے۔ تو کیا کہتا ہے کہ کم بھی ہو لیکن اللہ کا حکم ہو تو تم فتح یاب ہو سکتے ہو، جیسے کہ بدر میں 313 جو تھے وہ 1000 کے اوپر حاوی آ گئے تھے۔ یہی بات ہے کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس کی طرف جو آپ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، آیا کہ وہ غلط ہے؟ نہیں، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیں، اس میں فرما برداری تھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا منہ پھیرنا ہے تو نماز کے دوران ہی منہ پھیر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرنا اللہ کی نگاہ میں بیوقوفی اور جہالت ہے۔ اللہ کی نگاہ میں عقل مند وہ ہے جو کیوں، کیا، کیسے نہیں کہتا، سمینا و اطاعنا کرتا ہے، ٹھیک ہے، سنتا ہے اور عمل کرتا ہے، کیوں، کیا، کیسے نہیں پوچھتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ رو امت بنایا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے۔ ہم لوگ وسطی امت ہیں، نہ ہم نے بہت ایکسٹریمزم کی طرف جانا ہے، نہ ہم نے بہت پیسمزم کی طرف جانا ہے، نہ ہم نے بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنی ہے دین میں، ایسی چیز جو دین میں ہے ہی نہیں اس کو شامل کر لینا، ٹھیک ہے، کہ اتنے روزے رکھنے ہیں، اتنی باتیں کرنی ہیں، اتنی انوکھی قسم کی نمازیں پڑھنی ہیں، انوکھے قسم کے سجدے کرنے ہیں، انوکھی قسم کی عبادات نکال لینی ہے جو دین میں نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اور نہ اس طرح کہنا ہے کہ جو مباح مستحب چیزیں بھی ہیں ان کو بھی آپ یا نفلی سنت چیزیں ہیں ان کو آپ چھوڑتے جاؤ، واجب چیزوں کو چھوڑتے جاؤ، آپ اس طرح بھی نہیں بننا، درمیانی امت ہیں آپ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے اس کے لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یہ امتحان تھا کہ اللہ نے حکم دیا تو آیا کہ اللہ کے حکم کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ مین کام قبلہ کی طرف منہ کرنا نہیں تھا، مین کام اللہ کا حکم تھا، مین کام آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا نہیں تھا، مین کام تھا اللہ نے کہہ دیا سجدہ کیا یا نہیں کیا، کیوں، کیا، کیسے کیا، کہ صرف سجدہ کر دیا۔ اگر شیطان صرف سجدہ کر دیتا، کیوں، کیا، کیسے نہ کرتا، تو وہ عزازیل تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اس کے کیوں، کیا، کیسے لوجکس نے اس کو مار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، ایک لمبی حدیث ہے میری لانگ تفسیر میں، آپ سن سکتے ہیں اس کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تم لوگوں پر گواہ ہیں، یعنی کہ اے وسطی امت، تم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا،
کہ صرف تم رمضان کے قرآن کے قاری بن گئے، قرآن کے مفسر تفسیر پڑھنے والے بن گئے؟ پھر تم نے خود تو، اول ہم تو ایسی مایوسی آ گئی ہے قوم کے اندر، سچویشن ایسی ہے کہ ہم نے خود ہی قرآن نہیں پڑھا تو ہم دوسروں کو کیا بلائیں گے دین کی طرف؟ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، دوسری امتیں کہیں گی کہ ہم پر کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تو اللہ کے نبی کی امت کہے گی کہ ہم نے لوگوں کو پیغام پہنچایا تھا اللہ تعالیٰ آپ کا، تو کوئی گواہ نہیں ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں گواہی دیں گے اپنی امت کی۔ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے جو نہ ہی بہت ایکسٹریمزم کی طرف ہو، نہ ہی بہت نیچے ہو، جو درمیان میں ہو، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے، سابقہ امتوں پر گواہی دینے والے، مسلمانوں کی ایک دوسرے کے حق میں گواہی کرنے والے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کا وجوب۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا امتحان لیا تھا کہ جان لیں کہ کیا وہ رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا تو تحقیق اس نے انکار کر دیا۔ شفقت کرنے والا، رؤوف الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اپنے بندوں پر نہایت شفقت کرنے والا۔ آپ پہ کبھی زندگی میں ایسی مشکل آئی ہوگی، آپ نے سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بوجھ، وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا پوٹینشیل دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے تیرے میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، جو تو سوچ رہا ہے نا تو اس سے کہیں آگے کی چیز ہے، نیا زمانہ نہیں، صبح و شام پیدا کر، یہ وہ والی بات ہے۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت جدھر وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قابو پانے والا ہے۔ نیکیوں پر سبقت لے جانے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ نیکی کو کمپلیٹ اس طرح کریں، آپ نے اگر اللہ کے نبی سے ایک صحابی نماز پڑھے تھے تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ گیا کہا پھر نماز پڑھو، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آگے پھر کہا پھر نماز پڑھو۔ ہم میں سے کوئی تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی زیادہ اپنے آپ کو نمازی پرہیزگار سمجھتا ہے، مجھے صرف امت کو دکھانے کے لیے کہ صبر تحمل کے ساتھ دین حاصل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 30 منٹ کی تفسیر تو بالکل ایک جو ہے وہ فلیش بیک کی طرح ہے، ابھی دین کی تہ بتہ اس کے اندر غوطے کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ جو تم وضو کرتے ہو نا یہ تمہارا وضو ٹھیک نہیں ہے، آپ کا وضو ٹھیک ہونا چاہیے، سب سے پہلے تو حلال رزق ہونا چاہیے نا، حلال تھوٹس ہونی چاہیے، کسی کا حق نہ مارا ہو، 5 وقت کے نمازی ہوں لیکن آپ نے کسی کا حق مارا ہو تو 7 زمینوں کے نیچے آپ کو دھنسا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جس نیت سے آپ نے کوئی کام شروع کیا آپ نے ختم بھی اسی نیت سے کیا ہو، یہ نہ بیچ میں اپنی ناموری اور اپنی عزت، اپنا پیسہ آ جائے، بزنس آ جائے۔ ٹھیک ہے، اگر نیکی کے لیے کسی کام کا آغاز کیا تھا تو اس کا اختتام بھی نیکی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات آئی ہے، وہ سابقون سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں بھی ان نعمتوں والی جنت میں شامل کرے گا۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور جو پہل کرنے والے ہیں، ہمیشہ بارش کا پہلا قطرہ وہی مشکل ہوتا ہے نا، اس کے بعد تو پتہ ہے کہ بارش آئے گی، ہمیشہ ایک رستے پہ آپ کے آباء و اجداد، جیسے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد چل رہے تھے، آپ کے آباء و اجداد بھی چل رہے ہیں، لیکن آپ نے خود سے دین پڑھا، آپ نے سوچا آہا میں جو پڑھ رہی تھی وہ تو غلط تھا، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے دین اسلام لانے سے پہلے کے جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اسلام ایسے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ لیکن اگر تم مسلمان ہو لیکن تم نے قرآن اب سمجھنا شروع کیا ہے اور تم یہ دیکھتے ہو کہ قرآن پاک جو ہے وہ نہیں ہے جو تم بچپن سے پریکٹس دیکھ رہے ہو برِ صغیر کے اندر، سب کنٹیننٹ کے اندر، جس میں ہندوانہ اور عجیب قسم کی جاہلانہ مبالغہ آرائی والی رسومات ہے، بدعات ہیں، تو تم وہ سابقون الاولون بنو گے۔ ٹھیک ہے،
سابقون السابقون، جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ مکرم ہیں جو نعمتوں والی جنت میں جائیں گے۔ کہ 60 سال کے لیے لوگ آپ سے آپ کا برا منا لیں گے کہ اس نے تو یہ دیکھو، یہ تو اس طرح ہو گیا ہے، یہ تو مولوی ہو گیا ہے، یہ تو یہ ہو گیا ہے، زیادہ نیک ہو گیا ہے، خاندان والے کتا تعلق کر دیتے ہیں۔ تو کتا تعلقی خود پوچھ لے گی آخرت میں، رحم خود پوچھ لے گا، آسمان سے لٹک جائے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ۔ آپ کا کام صرف بارش کا وہ پہلا قطرہ بننا ہے، نو کہنا ہے ہر غلط چیز پہ، غیر اللہ کا جس چیز پہ نام لکھا ہو آپ نے اس کو نو کہنا ہے۔ وَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم واشکروا لی ولا تکفرون، بہت ہی خوبصورت۔ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دنیا میں کسی سے محبت ہو نا، وہ یاد کرے تو بڑی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو وہ جو محبتوں کا حقدار ہے وہ کہتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا یاد کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ تکلیف بھی آ گئی تو شکر کرو، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے چنا آزمائش کے لیے، بس تو مجھے اجر دے، جنت سے کم اجر نہیں میں لوں گا۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دل اور عمل سے ذکر جو ہے، ذکر کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بس اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اگر مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس کو اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس زبان کی مجھے ضمانت دے دو، جو دو دانتوں کے درمیان ہے یا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا، یعنی مجھے شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجالس ذکر، یعنی تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جایا کرو، ذکر کر لیا کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے، بشین ساتھ کسی بھی چیز کے، اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی امتحان ہو سکتا ہے، وہ کوئی ناکامی ہو سکتی ہے، وہ کوئی خوبصورت رشتہ، کوئی پیارا دوست، کوئی عزیز، کوئی ریلیٹو، کوئی نوکری، کوئی ڈگری، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، آپ کی محبت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، آپ کی زمین ہو سکتی ہے، آپ کی فصل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا میری مرضی، میں جس مرضی چیز سے آزماؤں، تمہارا کیا کام ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ من الخوفی، دشمن سے، مستقبل کا خوف، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، میرے ماں باپ کا کیا بنے گا، والجوعی، اور بھوک سے، ونقص من الاموالی، مال کی کمی سے، والانفس والثمرات، جان سے اور پھلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین، خوشخبری تو پھر صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ آزمائشیں تو سب پہ آتی ہیں لیکن صبر تو سب نہیں کرتے، تو اجر بھی سب کو نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد یا مومن عورت پر اس کے جسم کی طرف سے یا اس کے مال کی طرف سے یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس کا ایک بھی گناہ معافی باقی نہیں رہتا۔ تو بتائیں کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کی وسعت ہی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہر اس چیز کو جو انسان کو ناپسند ہو، انسان کو بری لگتی ہو، تو بندے کو کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہیں، تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والے، تیری چیز ہے، تو نے ہی واپس لے لی۔ یہ کلمات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ اگر یعقوب علیہ السلام یہ جانتے ہوتے یہ کلمات، تو وہ یا اسف علی یوسف نہ کہتے کہ مجھے افسوس ہے یوسف پہ۔ مصیبت کے وقت انسان صبر کرنا چاہیے، یہ تو واجب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مستحب یہ ہے، پسندیدہ چیز ہے کہ بندہ راضی ہو جائے۔ دیکھیں راضی تو آپ کو ہونا پڑتا ہے، پہلی چوٹ پہ راضی ہو جائیں تو اس کا ثواب آپ کو اجر اور زیادہ ملے گا۔ ایک عورت تھی، اس کا بچہ فوت ہو گیا چھوٹا سا، روتی پیٹتی رہی، نبی نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو، صبر کرو۔ بولی تمہارا بیٹا فوت ہوتا نا تمہیں پتہ چلتا، بعد میں پتہ چلا وقت کے پیغمبر ہیں، گئی معافی مانگنے، کہا اب نہیں، صبر پہلی چوٹ پر۔ تو تکلیف پر راضی رہنا بہت مشکل ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے، تبھی تو مستحب ہے کہ یہ چیز پسندیدہ کی گئی ہے، واجب نہیں کی گئی۔
صبر تو واجب ہے کہ اگر صبر نہیں کرو گے تو ظاہر ہے آپ اپنی خود طبیعت خراب کریں گے اگر صبر نہیں کریں گے تو. پھر مصیبت پر شکر کرنا یہ تو بہت ہی تقویٰ کا کوئی آگے کا پوائنٹ ہے. اللہ ہمیں اس پوائنٹ تک لے کر آئے. مصیبت پر اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرنا، میں ہی ملا تھا اللہ تجھے، سب کو تو دیتا ہے مجھے نہیں دے سکتا. وہ صحیح ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، میں سارا کچھ کرتا ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازش اور رحمتیں ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ آپ پہ نوازش کر رہا ہے، اللہ آپ پہ رحمت کر رہا ہے، وہ جو رحمتوں کا مالک ہے. اللہ کی رحمت اور بندوں کی رحمت میں کیا ہی فرق ہوگا، زمین آسمان سے بھی زیادہ کا. پھر اللہ نے کہا نوازش اور رحمتوں کے ساتھ ساتھ تم کون ہو؟ ایسے لوگ ہو جن کو ہدایت مل گئی. تو بس اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اتنا کچھ تو آپ کو مل گیا ہے چھوٹے سے صبر کرنے پر. صبر تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، چاروں نہ چار صبر تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. تو بہتر نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے کہ پہلی چوٹ پہ صبر کر لو تو کر لو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر ابھی تمہارا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا حج بھی کرائے اور اپنے گھر کا عمرہ بھی کرائے، آمین ثم آمین. تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا چاہیے. ایسا تھا کہ صفا اور مروہ کے پاس نا ان کے پہلے کفار کے مورتیاں رکھی جاتی تھیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو یہ مورتیاں ہیں بیسیکلی مسلمان یہ نا اس کے گرد چکر لگاتے ہیں. تو اللہ نے کہا نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم چکر لگاؤ، ان کی مورتیاں ہیں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا نا کہ ایک عورت کی قربانی کی وجہ سے، ایک عورت نے جو وہ زمزم پھوٹا اور سارا قصہ ہوا ہاجرہ علیہ السلام کا. تو صفا اور مروہ اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہیں. اگر ان کے منات لات عزا اگر وہاں پر ہیں، ان کے کفار کے جو ہیں مورتیاں دیوتا اور خدا، تو اللہ نے کہا ان کے درمیان چکر لگاؤ، یہ میرا حکم ہے، تمہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا. جو خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردان ہے. اللہ کروا لیتا ہے اپنا کام بندوں سے، بہتر نہیں ہے خوشی سے کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی پاک کمائی سے کوئی بھی چیز صدقہ کرتا ہے تو آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے. صدقہ جو ہے جس ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے پھر وہ اس کو بڑھاتا اور پھیلاتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا بچڑے کے بچے کی پرورش اور نشو نما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشو نما کرتا ہے. یعنی آپ اللہ کے ساتھ بارٹر سسٹم کر رہے ہیں، پھر ایسا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. لوگ صدقہ اور خیرات دینے سے جو ہے نا جھجکتے ہیں. اگر آپ میں سے بھی کسی کی صدقہ یا خیرات رہتا ہو تو آپ النافع جو ہے اس کو اپنا صدقہ اور خیرات جو ہے پہنچا سکتے ہیں، اور ہم ان کو مستحقین تک پہنچا دیں گے. اس سال بھی مجھے کافی لوگوں نے زکوٰۃ بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھیجی ہے ان کے مال کو اسی آیت کے صدقے میں بہت بڑھائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بچے کی پرورش اور نشو نما کرتا ہے، اسی طرح اللہ اس کی نشو نما کرتا ہے. اللہ ان سب کی نشو نما کرے جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے نہیں مدد کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے اور ان کو توفیق بھی دے. اور اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا بھی دے، آمین ثم آمین. جب بھی آپ کوئی دعا کریں تو اس میں آمین ثم آمین ضرور کہیں. اگر آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل جائیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ ایک کھجور بھی ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. نیت ہے نا کہ ایک کھجور بھی اگر آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بنا دے گا اس کو؟ پہاڑ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، 7 دے یا 700 گنا دے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی آپ نے حلال اور طیب رزق کھانا ہے. بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے. کھانا کھا کر شکر ادا کرنا چاہیے. کھانے کی آپ کو دعائیں، چھوٹے بچے یہ رسپانسز سیکھ رہے ہیں، پیرنٹس کو چاہیے جب بچے چھوٹے ہوں تو ان کے سامنے وہ پڑھیں. کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی کا درجہ پا لیتا ہے. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کھانے کا شکریہ یہ ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، جب فارغ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. کھانے کے درمیان کی دعا، شروع کی دعا اور اینڈ کی دعا. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی
تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں، سوال کرنے والوں کو گردنیں چھڑانے میں دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں. یہ نہیں ہاں یار میں آؤں گا تو آپ کو جانا پڑے گا، ہاں میں یہ کروں گا. ایسی جنریشن ہے ہماری، بات کرتی ہے اور مکر جاتی ہے، بات کرتی ہے اور قرآن اٹھا لیتی ہے، بات کرتی ہے اور قسم اٹھا لیتی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ قسم اٹھانے کے اسلام کے اندر کیا اصول ہے. اور جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، یعنی تم بڑی نمازیں پڑھ لو تو تم سمجھو کہ تم نیک بن جاؤ گے. آپ کو نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین رکھنا پڑے گا. آیا کہ میں نے صبر کیا تو مجھے اجر ملے گا، صرف اللہ پہ نہیں، ایمان کی ساری شرطیں پوری کرنی پڑیں گی. ساری کنڈیشنز پوری کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا کسی چیز کا. محمدی ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ نے پانا ہے تو فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر اور آخرت پر ایمان لانا. یہ صرف ایسے نہیں ہے بچپن سے سنتے آئے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسولہ، نہیں. اللہ پر ایمان لانا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، آخرت پر ایمان لانا جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. مال سے محبت کے باوجود غریبوں کو دینا، سوال کرنے والوں کو دینا، گردن چھڑانے میں مدد دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. اور قائم کرنا سمجھتے ہیں آپ؟ ہمیشہ پڑھنا، جمعے کے نمازی اور عید کے نمازی نہ بن جانا. ایک عورت نے کہا اندر آؤ بچے کو، میں تمہیں کھجور دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تم واقعی اس کو کھجور دو گی؟ کہا جی اللہ کے نبی میں واقعی دوں گی. کہا اگر تم نہ دیتی تو تم جھوٹوں میں لکھی جاتی. تو چھوٹا سا بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں. جنزی الفا جنریشن مت بنے آپ، ٹھیک ہے. اور وہ جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں. واللہ کے نبی نے ایک شخص نے کہا تم ادھر رکو میں آتا ہوں. اللہ کے نبی 3 دن وہاں رکے رہے. یہ ہے عہد کو پورا کرنا. آیت بھر کے بارے میں نے آپ کو بتایا. سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں لیس البر والی آیت، اس آیت میں نیکی کی تمام انواع اور اقسام کو بیان کر دیا گیا. ابن کثیر کہتے ہیں ثوری رحمہ اللہ نے سچ فرمایا، جو شخص اس آیت میں موجود نیکیوں سے متصف ہو گیا تو گویا وہ سارے اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا. اس میں نیکی کا آپ کو ایک ایبسولوٹ وے دیا گیا ہے. اے لوگوں جو ایمان، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکی ہوں شروع میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، یعنی اگر کسی نے آپ کے آزاد بندے کو مارا ہے آپ اگلے کے آزاد بندے کو ماریں گے. کسی نے آپ کے غلام بندے کو قتل کیا آپ اگلے کے غلام بندے کو قتل کریں گے. عورت کے بدلے میں عورت، پھر جس قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارثین کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی وہ کہیں چلو ہمارا بندہ تو مر گیا ہے، چلو آپ کا بندہ بچ جائے، آپ ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں، تو آپ ان سے دیت وہ پیسے قبول کر سکتے ہیں. یہ تمہارے، لیکن آپ مجبور نہیں کر سکتے اگلے کو. اگر خوش دلی سے وہ کہتا ہے کہ دیت دے دو، قصاص میں نہیں چاہتا، تو آپ دیت لے لیں. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جاہلیت کے ظلم کا، یعنی کسی کو مجبور کر دینا اور وہ قصاص لینا چاہتا ہو جان کے بدلے جان، آپ اس کو پیسے دے کے رفع دفع کر دیں معاملہ، کیونکہ آپ رئیس ہیں، آپ کسی فیکٹریوں کے مالک ہیں. جاہلیت کے ظلم کا خاتمہ، قتل کرنے والے کے بدلے میں اسی قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں. قاتل خواہ آزاد ہے یا غلام، مرد ہے یا عورت، مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہا گیا. مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو، تمہیں اسے کچھ نہ کچھ معافی دینی چاہیے. معافی وہی صورتیں ہیں دیت لے کر معاف کر دیں، صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر معاف کر دیں. اگر وہ معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو ان پر لازم ہے کہ دیت کا تقاضا اچھے طریقے سے کریں. قاتل کے قبیلے والوں پر بھی لازم ہے وہ اچھے طریقے سے دیت ادا کریں. غنی کا دیر کرنا ظلم ہے، یعنی استطاعت ہوتے ہوئے بھی اگر آپ دیت ادا نہ کریں تو یہ ظلم ہے. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ. اگر ہم لائیو کلاس لیتے، چونکہ آپ سب نے کہا ہے کہ لائیو کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو میں آپ سے نا ضرور پوچھتی. میں صرف 5 سیکنڈ کا پوز دوں گی، میں آپ سے پوچھوں گی کہ سانس میں زندگی کیسے ہے. قتل کے بدلے کسی نے نعوذ باللہ میرا بھائی قتل کیا تو میں تو کہوں گی کہ بھائی اگلے کے 2 بھائی قتل کر دو. یہی رویہ نا ہمارا. تو پھر زندگی کیسے ہے؟ ایک کے 2 مار رہے ہیں آپ، ایک کے 7 مار رہے ہیں آپ، تو موت ہے. لیکن اے عقل والو،
قرآن پڑھنے والے عام لوگ تھوڑی ہیں، تو عقل والے ہیں۔ زندگی کیسے ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایسے ہے، کسی نے ہمارا مارا، ہم کہیں گے چلو بھائی میرا تو مر گیا، اگلے کا تو بچ جائے، یعنی آپ کے دل میں رحم آ جائے، اس سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے، اور کوئی شخص دوسرے کے قتل پر جرت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تاکہ تم دوسرے کو قتل کرنے سے بچ جاؤ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بندہ تھوڑا سا وہ دکھائے کہ اگلا تو بندہ فوت ہو گیا، چلو جو اس کے وارثین ہیں اس کو کچھ دے دلا کر۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے قاتل کو مروا دیا ہے، تو آپ کا خون بدلے کی آگ ویسے ہی ٹھنڈی ہو جائے گی، تو قتل کا ایک لمبا سلسلہ نہیں جاری ہوگا۔ تو جان کے بدلے اگر آپ جان بھی لے رہے ہیں نا، اس کا مطلب آپ نے اپنا بدلہ پورا کر لیا، اب آپ کے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح بھی قصاص میں زندگی ہے، ٹھیک ہے، کہ جان کے بدلے جان، ایک ہی جان لی آپ نے، زیادہ جانیں نہیں لی، تاکہ تم دوسرے کو قتل کرنے سے بچ جاؤ، اس کے معنی عام لینا بہتر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اب وصیت جو ہے وہ دو تہائی کے اندر ہی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا مال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اب تو خیر وصیت کے پورے جو ہے کتاب الفروز میں تمام بتایا گیا ہے، والدین کا کتنا حق ہے، بچوں کا کتنا ہے، یہ اس آیت اس حکم سے پہلے کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا جو مال چھوڑ جائے تو تم احسن طریقے سے، یہ نہیں ایک اچھا بیٹا ہے تو اس کو آپ کم دے دو، ایک برا زیادہ دے دو، اور ایک برا بیٹا ہے اس کو آپ کم دے دو یا آگ کر دو، اس طرح نہیں، جو حصے مقرر ہیں وہ مقرر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک تہائی میں سے آپ دے سکتے ہیں، تہائی میں سے۔ وہ والدین جو کافر ہیں یا غلام ہیں وہ مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے، ان کے حق میں وصیت فرض ہے، یعنی ایسا مسلمان جو وراثت میں نہیں آتا لیکن آپ کی اس نے بڑی خدمت کی، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں۔ یا کسی شخص کے دادا دادی یا نانا نانی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس کے بارے میں، یعنی کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں جس کو آپ اپنے مال میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم میں سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا، تاکہ تم متقیوں پر پرہیزگار بن جاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے 2025 کا رمضان بھی ہمیں دکھایا، اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی رمضان ہی دکھائے اور ہمیں رمضان میں ہی دنیا سے لے کر جائے۔ روزے تقویٰ کے اسباب میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے بھی قبول کریں۔ اس میں شروع میں تو ظاہرہ نفس جو ہے وہ ٹھاٹھیں تو مارتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس طرح شہوت کا توڑ مل جاتا ہے اتنا، اس لیے کہتے ہیں اگر تم شادی نہ کر سکو تو تم روزے رکھو، کہ یہ شہوت کو کم کرنے والی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اتنی خوبصورت آیت کہ میری جان قربان، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم کہو گے میں قریب ہوں، میں تو سن رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، جو تم رو رہے ہو، جو تم سسک رہے ہو، جو تم کہہ نہیں پا رہے، جو تم اپنی ہنسی کے پیچھے چھپا رہے ہو، جو آنسو تم پہنچ رہے ہو، رات کے اندھیرے میں رو رہے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے نا، تم بھی میری بات مانو۔ اگر کسی حرام چیز سے روکا گیا ہے اس میں حلال کے ویز مت ڈھونڈو، غلط چیز سے منع کیا گیا ہے تو وہ غلط چیز کرنے کے بعد تم کہتے ہو مجھے گناہ بھی نہ ملے، مجھ پر ایمان لاؤ اور ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ افطار کا وقت قبولیت دعا کا ہے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، غزہ والوں کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعائیں کریں، آپ کو اپنے لیے دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک روزہ دار کی، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے، اور ہر دن اور رات میں مسلمان کی ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے لیے بھی خصوصی دعا کریں آپ، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو اور اچھے نعم البدل عطا کرے، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کو بطور رشوت حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ باطل طریقے سے مال کیا ہے؟ غصب کر لینا کسی کا مال،
چھوٹے بچے ہیں تو ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ ان کا مال کھا جاؤ، چوری کر لینا، امانت میں خیانت، ادھار لے کر واپس نہ کرنا، مکر جانا، یا اتنے سال بعد واپس کرنا کہ وہ اس کی وہ قیمت ہی وہ نہ ادا ہو سکے، خرید و فروخت، ملاوٹ کرنا، جوا، لاٹری، یہ ساری جو ہیں، اجرت کھا جانا کسی کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ کرپشن تو ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا، اور کہا ایک مرتبہ بھی کھایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے، نعوذ باللہ۔ جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے، اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے قیامت والے دن اس کے دکھلاوے والے مقام پر کھڑا کرے گا۔ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، یہ جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا بہت زیادہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اس میں دنیا بھی مانگی گئی ہے اور آخرت بھی مانگی گئی ہے۔ یہ دنیا کی بھلائی کی چیزیں ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، نفع من علم مانگے آپ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ تمہارے لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہارا مواخذہ کرے گا جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت حلم والا ہے۔ ایسی قسمیں جو تم پوری نہ کر سکو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، کہتے ہیں میں تمہیں 1 کروڑ دے دوں گا، لغو قسم ہے نا، تو اس میں آپ توبہ کر کے معافی مانگ کے قسم کا کفارہ کر لیں، یا یہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ کی قسم، تمہاری قسم، میری قسم، ساری لغو قسمیں ہیں۔ جو جائز قسمیں ہیں، جائز منتیں ہیں، وہ ضرور پوری کریں۔ یمین غموس ہوتا ہے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، یہ کبیرہ گناہ، اس کا کفارہ نہیں ہوتا، یہ اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے معاف کرے یا نہ کرے۔ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض آنے تک انتظار میں رکھیں، شادی نہ کریں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر ان کے بطن میں کوئی ہے ایسی چیز تو وہ ظاہر ہو جائے، اور بچے کی جو ہے نسل اور بچہ جو ہے وہ کس باپ سے متعلق ہے، بچے کی جو ولدیت ہے وہ ڈاؤٹ فل نہ ہو جائے، اس لیے 3 حیض تک ان کو ویٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ ان کے رحموں میں جو کچھ پیدا کیا وہ اسے چھپائیں، کیونکہ ایسے معاملات میں عورت کی گواہی قبول کی جاتی ہے زیادہ، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں، اگر کچھ ہے تو اس کا وضع حمل ہونے دیں، اور اس دوران ان کے شوہر انہیں اپنے پاس لوٹا لانے کے زیادہ حقدار ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داری ہے مردوں پر، کوئی ان پر ایک درجہ حاصل، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ اچھا، اور اگر ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ نے بہتر طریقے سے ان کو جو ان کو دیا ہوا ہے وہ ان کے پاس رہنے دیں، اور کچھ اپنے پاس سے بھی ان کو دیں، اور اگر خامند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی بلکہ اسے کچھ مدت انتظار میں گزارنا ہوگی، خامند اس سے رجوع کر لے اس مدت کے دوران، اس کے بعد جو ہے عورت جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی، جس سے مرضی وہ نکاح کر لے، عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی، شوہر وہ جو نان نفقہ پورا کرتا ہو، غیرت حمیت رکھتا ہو۔ طلاق رجعی 2 بار ہے، پھر یا تو بھلے طریقے سے بیوی کو روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، یعنی یا تو آپ بیوی کو روک لیں، طلاق رجعی یعنی رجوع کرنے والی طلاق جس میں آپ آپس میں بعد میں رجوع کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، دوبارہ سے رشتہ ازواج میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تیسری بار کے بعد تو کیا ہوگا، وہ ختم ہو جائے گی، یا تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے یا پھر آپ اس کو رکھ لیں گے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو یعنی مہر دیا ہے، اس کو گفٹ دیا ہے، گھر دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، سونا چاندی واپس لو، یہ تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے، اس میں سے کچھ بھی واپس لو، مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ ہاں، اگر عورت یہ چاہے میری جان چھوڑو، مجھ سے سارا کچھ لے لو، تو وہ اس صورت میں بھی اپنی جان چھڑوا سکتی ہے، پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی پھر دوبارہ ان میں یہی سارا کچھ ہوگا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورت بدلے میں کچھ دے دے، یعنی اس کو کہے کہ یہ سارا کچھ تم رکھ لو، بس مجھے طلاق دے دو، یہ اللہ کی حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں تو یہی دراصل ظالم ہیں۔
اچھا، یہاں پر جو یہ مسئلہ ہے نا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، آپ نے اس کو ایک تھمب رول نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ طلاق کا معنی جو ہے، اگر کوئی دے دے تو ایک، اچھا، تین طلاق سے منع کیا گیا ہے، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، میں آپ کو پھر بتاؤں گی، آپ نے اس کو تھمب رول نہیں بنانا، اس میں نے صرف ایک اسکول آف تھاٹ لکھا ہوا ہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ تین طلاق اکٹھی نہیں دینی آپ نے، کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے تین دے دی ہیں تو فوراً عورت آپ کے رشتہ ازواج سے نکل جائے گی، پھر وہ واپس نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ بعض علماء تین طلاق کو ایک طلاق مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تین کا مطلب ہے کہ تم نے ایک ہی سانس میں تین دے دی ہیں تو سمجھو وہ ایک ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ عورت کو تکلیف دینے کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں تین طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھیں، پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ تینوں طلاقیں ہی نافذ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا، یعنی پھر تین طلاقیں تین ہی کاؤنٹ ہونے لگ گئیں۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم انہیں ان کے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جب وہ معروف طریقے سے باہم رضا مند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی عورت کو اپنی عدت پوری کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ڈیورنگ عدت نہ ہی اس کو کوئی پرپوز کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو ہاں کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے، میں پھر یہ کہوں گی آپ نے اس کے اوپر نہیں جانا، اس میں بہت زیادہ اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ صرف ایک اسکول آف تھاٹ لکھا ہوا ہے، میں بار بار یہ بات کہوں گی، عورت جو ہے خود سے نکاح کر سکتی ہے اگر وہ بالغ ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن یہ ہے نکاح ہو جائے گا اس کا، لیکن وہ جو 100 میں سے 33% لے کر پاس ہونے والا حساب ہے نا، وہ ہوگا، بہتر یہ ہے کہ ولی کی موجودگی کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا خود نکاح کرے، کیونکہ عورت زانی ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے، بالکل ایک ایسی حدیث موجود ہے، لیکن اس کے اپوزٹ بھی ایسی حدیث موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ جو کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، ادروائز ایسا نہ ہوتا تو جتنی بھی کورٹ میرجز ہیں ظاہر ہے پھر وہ تو حرام ہے، پھر حرام اور زانی بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب پوری امت میں، اور پوری امت تو ہے ایک غلط کام پہ اللہ کے نبی نے کہا اکٹھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ولی کی اجازت سے کریں، ٹھیک ہے؟ ان کو رضامند کرنے کی کوشش کریں، ادروائز اگر عورت خود کرتی ہے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن احسن، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے نہیں ہوگا۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، اور اللہ ہی کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ عصر کی نماز کی حفاظت، کیونکہ عصر کے بعد ہی جو ہے وہ مردوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور عصر کے بعد ہی جو ہے وہ فرشتے چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے گا کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے، نہ ان کا حق معمولی سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اسے سزا دے، اگر چاہے تو اسے معاف کر دے، یعنی سلو کما رہی تمونی وسلی، اس طرح نماز پڑھو تم جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز اس طرح پڑھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد تم نے مر جانا ہے، یعنی تم نماز پڑھو رخصت ہو جانے والے شخص کی طرح، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، 7 گنا اجر دے یا 700 گنا۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے فائدہ پہنچانے، یعنی نہ نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ بہت زبردست خوبصورت حکمت والا ہے۔ بیوہ کی عدت، شوہر نے اس سے صحبت کی ہو یا اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہو، خواہ وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، سب بیویاں اس عدت میں شامل ہوتے ہیں، یعنی عدت ضروری ہے۔ برو بنت واشق، رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن، صحبت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اسے پورا مہر ملے گا، اسے عدت گزارنا ہوگی، اسے میراث میں سے حصہ بھی ملے گا۔ اب اس کے اندر بہت لمبی تفسیر ہے، بہت لمبی بحث ہے،
صرف ایک بات میں آپ کو نقطہ سمجھا دوں، اگر خلوت صحیحہ کی ہو، یعنی مرد اور عورت ایک کمرے میں اکیلے گئے ہوں، بے شک 10 منٹ کے لیے گئے ہوں، بے شک 5 منٹ کے لیے گئے ہوں، خلوت صحیحہ کی گئی ہو، یعنی رخصتی ہوئی ہو ان کی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں عورت کو پورا مہر ملے گا اور وہ عدت بھی گزارے گی۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اتنی اوقات دے دیا کہ تم مجھے دو، میں تمہیں بڑھا کر دوں گا، تاکہ وہ اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے۔ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے، وہی کشادگی دیتا ہے۔ یہ جو تمہاری زندگیوں میں اس ٹائم تنگیاں آئی ہوئی ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کشادہ بھی کر دے گا، کیونکہ لوٹ کر تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اور تمہاری نظر بینگ مسلم آخرت پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی، اس کے لیے اس کا 700 گنا ہے۔ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے آپ کی، نیت سے سارا کچھ ہے۔ آپ 10 روپے دے دیں اللہ کے رستے میں، نیت اس کو 10,000 بنا دے گی۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا، تو وہ کہنے لگے اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہی جو بنی اسرائیل کے الٹے سیدھے کام ہے کہ جی ہمارے میں سے اللہ کے اسماعیل علیہ السلام کی ہونی ہے ضد، ڈھیٹ ڈھیٹ ہونا ان کا، ہٹ دھرمی ان کی، بنی اسرائیل کی، جبکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ بھائی کیوں حقدار ہو تم؟ جب اللہ نے کہہ دیا سمعنا واتانا تو مان لو۔ طالوت تمہارا بادشاہ نہیں جی، انہوں نے کہا طالوت ہمارا بادشاہ کیسے ہو؟ نہ وہ امیر ہے، نہ وہ بادشاہ ہے، نہ اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، نہ اس کے پاس لشکر زیادہ ہے، اسے تو کوئی مالی وسعت بھی عطا نہیں کی گئی، اللہ نے اسے طاقت بہت زیادہ عطا کی تھی۔ اس نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ وسعت دیا، یعنی وہ علم والا بھی زیادہ ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی زیادہ قوت والا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، آپ نہیں جان سکتے۔ کبھی کبھی انسان ایسے حالات سے گزرتا ہے نا کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ جس کو چاہے بادشاہ کر دے، اللہ جس کو چاہے غنی کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے، ان کی پنڈلیاں پتلی تھی، تو جب ہوا چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے تھے، تو لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ ابن مسعود قرآن لکھنے والے بھی تھے، قرآن سمجھنے والے بھی تھے۔ یہ ہمارے پاس کچھ تھوٹ فل پوائنٹس ہیں، غور و فکر کے پوائنٹس ہیں، آپ نے ان کو غور و فکر کرنا ہے۔ صرف آپ کی آسانی کے لیے میں یہ شورٹ تفسیر کروا رہی ہوں، اگر آپ اب بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا ہے نا کہ اللہ جس کو چاہے پھر ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، ٹھیک ہے۔ یہ غور و فکر کے پوائنٹ ہیں، ان کو آپ دیکھیں، ان پہ غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں میں ان کو لے کر آنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے، ہم سب کو جنت میں اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے کی وجہ سے جنت میں اکٹھا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات اس قرآن پاک کی وجہ سے بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے اس نیت سے یہ ترجمہ اور تفسیر قبول کرے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں نیک نامی حاصل کرنا، ہمارا کوئی مقصد نہیں شہرت حاصل کرنا، ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنے لیے صدقہ جاریہ کے پودے لگانا ہے، اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا، وسطی امت بنانا جو دوسروں کو دین کا علم سکھاتی ہے۔ اور میرے سمیت جتنے بھی لوگ اس دنیا میں جو ہیں اس ٹائم بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے، اس بیماری کا اچھا نعم البدل دے، اور جتنے بھی لوگ جن کی جو بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔